अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशनी के रंग आमिर भाया के संग। और आज मेरे साथ खूबसूरत मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं जनाब सोहेब खान खाकवानी साहब, और आप हैं हिस्ट्री के मारूफ स्कॉलर। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करम। बहुत शुक्रिया। आज आपने प्रोग्राम रोशनी के रंग को एक नया रंग बख्शा। यकीनन तारीख एक नया रंग है हमारे अदब के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप चाहूँगा कि आप सामीन को अपना तारुफ खुद करें प्लीज़। मेरा नाम सोहेब खान है और मेरा ताल्लुक बहावलपुर शहर से है। मेरी तमाम तर तालीम भी बहावलपुर शहर से है। और तालीम जैसा कि आमतौर पर हमारी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम होती है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने यूँ कहें कि PhD भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और एमफिल मेरा जो है वो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री पे है, कुरान शरीफ का नजरिया तारीख। कुरान शरीफ का नजरिया तारीख, ज़बरदस्त थीसिस। तो मेरा एमफिल भी और PhD भी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, आप क्या तारीख के मानी लेते हैं? जिस तरह कि एक आम शख्स ये जानता है कि बस जो बात गुजर चुकी है उसे तारीख कहते हैं, आपके नज़दीक क्योंकि आप माशाल्लाह एक तारीख दान जिसे कहते हैं, आप क्या मानी लेंगे तारीख के? व्हाट्स द हिस्ट्री प्लीज़? जी, तारीख तो आमतौर पर ऐसा ही दिया जाता है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन हम माजी के मुताले को तारीख कहते हैं। हर गुजरता लम्हा माजी हो जाता है, लेकिन हर गुजरता लम्हा जो माजी का हिस्सा बना है तारीख का हिस्सा नहीं बन पाता। सही। तारीख हमेशा गैर मामूली वाक़यात के मजमूए का नाम है और मुताले का नाम है। जो गैर मामूली वाक़यात होते हैं वो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। सही। हम आम हालात में इसको यूँ कह सकते हैं कि तारीख जो है वो गैर मामूली वाक़यात के मजमूए का नाम है। तारीख गैर मामूली वाक़यात के मजमूए का नाम है। मुनफरिद आपसे तारीख सुनी माशाल्लाह। ठीक। अच्छा सर, ये अक्सर सुनते हैं रूह असर। ये रूह असर क्या है? रूह असर क्या है? रूह असर हमारी तारीख में इंसानी तरक्की के मदारिज का नाम है। तमाम तहजीबें जितनी भी गुजरी हैं अपने एक ख़ास मखसूस अंदाज में उरूज तक पहुंची हैं। उस उरूज को हम रूह असर कहते हैं। मिसाल के तौर पर कदीम मिस्रियों ने एहराम मिस्र बनाए हैं और उन्होंने एहराम मिस्र और उस ज़माने की साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक लाजवाल किस्म की इमारत तामीर की है। बिल्कुल। ये उस ज़माने की रूह असर है। सही सही। बाबिल के मुअल्लिक बागात हों या जितने भी हमारे पास दुनिया में अजूबे मौजूद हैं वो उस दौर की रूह असर हैं। फी ज़माना हम जिस ज़माने में रह रहे हैं वो साइबर एज है, तो ये हमारी रूह असर है। इससे पहले एटॉमिक एज थी जब हमने एटम तैयार किए और एटमी दौड़ चल रही थी और दुनिया में सियासी गहमा गहमी ज़रा ज़्यादा थी, तो उस ज़माने को हम एटॉमिक एज कहते हैं। तो वो उस ज़माने का रूह असर। यानी कि कौमों का वो बता रहे हैं कि उरूज भी होता है, कौमों का ज़वाल भी होता है। बिल्कुल। उरूज ज़वाल से आप यानी कि क्या इसको वज़ाहत करेंगे? कौमों के उरूज ज़वाल हर कौम के साथ ऐसा होता है। हम ये समझते हैं कि जो कौम लग्जरी में पड़ जाती है उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। ठीक। लेकिन ज़वाल आने से पहले जिस तरह के मुगल शहंशाह। जी बिल्कुल ऐसा ही। हर शाही खानदान के साथ ऐसा होता है। एक आम इंसान से लेकर एक बड़े कारोबारी शख्सियत तक ले लें, किसी सियासतदान को ले लें, किसी बड़े मुल्क को ले लें, तरक्की याफ्ता अक़वाम को ले लें, तो उनका एक आगाज़ भी होता है और आगाज़ के साथ साथ जब वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के तमाम मदारिज तय करते हैं तो वो बिल्कुल एक पीक पर पहुंच जाते हैं। उनका क्लाइमैक्स होता है। सही। और क्लाइमैक्स का मतलब ये है कि अब उन्होंने अपने ज़माने की तमाम जो आसाइशें हैं वो हासिल कर ली हैं। जब तमाम तर आसाइशें आपके पास होती हैं तो आपके पास किसी किस्म का एडवेंचर नहीं रहता, आपके पास मुहिम नहीं होती, आपके पास करने के लिए कोई नया काम नहीं होता। सही। वो सुकून का ज़माना होता है। जब कौमों के अंदर सुकून का ज़माना आ जाए या लग्जरी आ जाती है तो उनका ज़वाल शुरू हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम अक़वाम या जो भी कौम है जो लग्जरी में पड़ गई है वो ज़वाल की तरफ चली जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कौमें हैं और लग्जरी होने के बावजूद भी उनके ज़वाल का आगाज़ क्यों नहीं हुआ? मिसाल के तौर पर अमेरिका है, सही, या यूरोप के ममालिक हैं या हमारा रशिया है। तमाम तर आसाइशें और तमाम तर साइंसी टेक्नोलॉजी जी हर एक चीज़ इनके पास मौजूद है, लेकिन अमेरिका को ज़वाल क्यों नहीं आया? तो इसका जवाब ये है कि अमेरिकन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हैं, मुहिम जो हैं, उनकी मुहिम जोई ख़त्म नहीं होती। मतलब एक जंग ख़त्म करते हैं दूसरी शुरू हो जाती है, एक अभी ख़त्म नहीं हुई होती दूसरी में पड़ जाते हैं। तो उनकी तमाम पूरी कौम है इज्तिमाई और इनफरादी मैदान में मुहिम जो है। जो कौम मुहिम जो रहती है उसकी ज़िंदगी बढ़ती रहती है।
جب کوئی قوم یوں کہیں کہ ساکن ہو گئی، بستر مرگ پر پڑی ہوتی ہے اور اپنی حیات اور اپنی بقا کے لیے دوسری قوموں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کا زوال بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب اور بہت جلد ہو جاتا ہے۔ بالکل حقیقت۔ اچھا سر، یہ جس طرح کہ ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں، تاریخ کا آخر ایک آغاز ہے، کسی نے سب سے پہلے لکھا کہ کل کیا ہوا تھا آج، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم سب کے سامنے تو قرآن پاک ایک تاریخ ہے، قرآن پاک میں بہت اس زمانے کی باتیں ہیں جن کو ہم تصور نہیں کر سکتے، جہاں کسی نے دیکھا نہ بولا، لیکن قرآن پاک نے اس کے بارے میں بتایا، جیسے عاد کی قومیں ہیں، جیسے سمود کی قوم، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اس طرح کے جیسے شداد اور نمرود کی باتیں ہم پڑھتے ہیں، تو تاریخ تو ہمیں قرآن پاک دیتا ہے۔ جہاں تک ایک ادب کا حصہ تاریخ بنی ہے، مسلسل جس کو ایک طریقے سے لکھا گیا ہے، تاریخ کا حصہ بنایا گیا ہے، تو کیا یہ اسلام سے ہی ہے کہ کیونکہ ہم تو مضبوط تاریخ اسلام بھی دیکھتے ہیں الحمدللہ، کیا یہ اسلام میں ہی ہے تاریخ، یا کہ باقی لوگوں نے بھی، باقی قوموں نے بھی اپنی تاریخ کو اس طرح قلم بند کیا ہے اور آپ اس سے مطمئن ہو؟ جی، یہ تو بڑا کافی وسیع سوال ہے اور آپ نے بہت وسیع انداز سے اسے پوچھا، اور وضاحت ہی چاہیے سامعین کو آپ کی طرف سے، لیکن تاریخ تو ہر دور میں لکھی جاتی رہی ہے، ہر طرح سے لکھی جاتی ہے، ہر انداز سے لکھی جاتی ہے، ہر قوم اپنی تاریخ بھی لکھتی ہے۔ جہاں تک تاریخ اسلامی کی بات ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ صحابہ کرام نے اس دور میں بھی، اور احادیث کی کتب سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک کا کہ ذہن مبارک سے ادا ہوا ہر ایک لفظ ہمارے پاس محفوظ حالت میں موجود ہے، وہ ہمارے پاس مکمل تاریخ ہے۔ قرآن شریف میں بھی 3 طرح کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے دی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی اتھارٹی سے متعلق، اس کی وحدانیت سے متعلق ہے۔ دوسری، امر و نہی سے متعلق ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تیسری، خالصتاً تاریخ ہے، سورہ عصر پوری کی پوری تاریخ ہے کہ جو زوال کے اللہ تعالیٰ نے قوانین بتا دی ہیں سورہ عصر کے اندر۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان میرے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے جی اور نیک اعمال کیے، جی بالکل، حق کی بات کی اور صبر کی طرف کی، بے شک۔ تو یہ ساری کی ساری جو 4 اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یہ کامیابی کے لیے ہیں۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کو چھوڑتا ہے یا 4 اصولوں کو فراموش کرتا ہے تو وہ نیرے خسارے میں ہے، خسارہ زوال ہے۔ انفرادی طور پر بھی آپ دیکھیں اور اجتماعی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ 4 اصول کسی بھی انسان کی ترقی یا کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیگر مذاہب کے بارے میں بات کریں تو ہندو مذہب کے وید ہمارے پاس موجود ہیں جو آریاؤں کے زمانے سے ہیں، اور مکمل طور پر ان کی ہندو مت کی اور آریاؤں کی جو تاریخ ہے وہ اس میں ہمیں وہاں سے ملتی ہے۔ رامائن کی کہانی ہے، مہا بھارت ہے، اور جتنے بھی ہندو مت کے دیوی دیوتا ہیں ان کی تمام تر دیو مالائیں ہمیں ویدوں سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، عہد نامہ عتیق کے اندر جو 5 موسوی ہیں، 5 موسوی بھی تاریخ ہیں، اس میں پہلا جو چیپٹر ہے وہ بھی اور آخری چیپٹر بھی، مطلب بنی اسرائیل کی اور عربی انسانیت کی مکمل تاریخ جو ہے وہاں سے ملتی ہے۔ تو تقریباً تمام مذاہب نے اپنی اپنی تواریخ جو ہیں وہ مرتب بھی کی ہیں، مدون بھی کی ہیں۔ اچھا، آپ بات کر رہے ہیں قوموں کی، جیسے میں نے سوال کیا، قوموں کی بات ہو رہی ہے، قوموں کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے، قوم کا عروج، قوموں کے زوال پر ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ایک عام انسان کی بھی تاریخ ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ ہم عام انسان کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں، انفرادی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، تاریخ کو سیاسی رنگ میں بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن فی زمانہ اگر دیکھیں تو تاریخ کا جو سماجی رنگ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ ہم لوگ عام طور پر سیاستدانوں کی تاریخ لکھتے ہیں، بادشاہوں کی تاریخ لکھتے ہیں، سیاسی معنوں میں ہم تاریخ کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس تاریخ کو بنانے میں کسی ایک عام آدمی کا کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 1828 کی بات ہے، ہندوستان میں انگریز ابھی طاقتور ہو رہے تھے، مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی، تو ایک شخص تھا راجا رام موہن رائے، اس کی کم عمر سالی کو ستی کر دیا گیا۔ ستی مطلب وہ جو خاوند کے ساتھ دفن کر دیا گیا، اس کو ڈیڈ باڈی جلائی جاتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو اس بات نے اسے بہت متاثر کیا، کیونکہ اس بچی کی خواہش نہیں تھی کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ ستی ہو، اور اس کو جلتے ہوئے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا، اور اس کی آواز کو بڑے بڑے ڈھولوں کے شور میں چھپانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک بات آئی
کہ کم عمری میں شادیاں نقصان دہ ہوتی ہیں. اس نے ایسی بڑی تحریک چلائی جس نے پورے کے پورے ہندو معاشرے کی جڑیں ہلا کر رکھ دی. ایک اور سماج بنایا جسے ہم برہمو سماج کے نام سے جانتے ہیں، اور سب سے بڑی جو پابندی اس میں لگوائی، اور اس بات کو انگریزوں نے بھی تسلیم کیا کہ کم عمری میں بچیوں کی شادیاں منع کر دی جائیں، اور قانونی طور پر اس چیز کو روک دیا گیا کہ بچیوں کی جو کم عمری میں شادیاں ہوتی ہیں اس پر پابندی ہے. تو ایک عام شخص تھا رام موہن رائے، اور وہ بہت بڑے سماج کا بانی بنا، اور ہندو مت میں آج بھی ہندوستان میں برہمن سماج بہت بڑا سماج ہے. یہ عام لوگ تھے. ہمارے صوفیاء کا نام کو دیکھیں تو انہوں نے ایک عام انسان کی حیثیت سے ہی محنت کی ہے، ریاضت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور پورے کے پورے معاشرے کو ہمارے بدل ڈالا ہے. انبیاء کی تاریخ بھی تو رقم کی گئی ہے. اچھا سر، میں ایک اور سوال جو ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آج جو کہ اتنا تاریخ جو ہے ٹھیک ہے ہم نے کام کر لیا، تاریخ پر کافی کام ہو چکا، اور سائنس نے اتنا کام کیا، اتنا ترقی کیا ماشاء اللہ، آپ تاریخ اس دور کو سائنسی دور ہی کہہ سکتے ہیں. تو کیا اس دور میں بھی جب سائنسی دور بھی ہے اور سب کچھ کام تقریباً تاریخ پر ہو بھی چکا ہے کہ آپ بھی تاریخ کی کوئی اہمیت رہ گئی کہ ہم تاریخ کو ازبر کریں، ایک اس کو ایک حافظہ کے طور پر ہم سر پر اٹھا کے چلیں؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف بادشاہوں کی تاریخ پڑھی جائے، فی زمانہ بھی تاریخ کا بہت بڑا کردار ہے. تاریخ ہر ایک شخص کی ہو سکتی ہے، ہر غیر معمولی واقعے کی ہو سکتی ہے. فی زمانہ آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اس وقت تو تاریخ کی اہمیت کچھ اور ہی زیادہ ہے کہ افراتفری کا دور ہے، ایک بہت بڑی وبا میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں. تو ایسا ہمارے لیے ہماری زندگی میں کم از کم پہلی مرتبہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے کہ پوری دنیا اس سے گھبرائی ہوئی ہے. تصور نہیں کیا تھا کہ اس طرح تو بہت ضروری ہے. ویسے کورونا کے حوالے سے جیسے چل رہا ہے، میں ذرا تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو رہا ہوں، لیکن کیونکہ سامعین کو بھی بتا چلیں کہ ماسک کا استعمال ایک وقت کی ضرورت ہے. اور کیا تاریخ میں بھی ایسا کچھ ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا واقعہ آیا ہو، اور جس طرح کے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی کیچڑ وغیرہ تھا تو آپ سب نے فرمایا تھا کہ آج ہر کوئی اپنے نماز گھر پر پڑھ لے. تو دیکھیے تاریخ یہاں تک بھی تعاون کی وبا، تعاون کی وبا، یا اس کے علاوہ کوڑ، ایک منحوس قسم کی بیماری ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہوتی ہے. تو کوڑ کی اگر وبا ہوتی تھی تو لوگوں کو شہروں سے باہر دور گڑھوں میں ڈال دیا جاتا تھا. دور سے ہی ان کی پٹیاں، ان کے لیے دوائیں اور خوراک پھینک دی جاتی تھی، اور معاشرہ ان لوگوں کو قبول نہیں کرتا تھا. یعنی اس سے زیادہ صورت حال خطرناک تھی اس وقت. پھر زیادہ نہیں تھی کیونکہ ان لوگوں کو شہر سے باہر نکال دیتے تھے، آبادی سے باہر نکال دیتے تھے. تو اس وقت تو ایسی صورتحال ہے کہ آپ خود بھی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اس وبائی مرض کا شکار ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ دنیا کو کا رخ بدلنے والے ہیں. بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے لوگ اسی وبائی مرض کا شکار ہوئے ہیں. تعاون کی وبا پھیل جایا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اسپین میں اور اٹلی میں گزشتہ صدی میں انفلوئنزا کا اور فلو کا وبا پھیلی، تو اس سے بھی لاکھوں لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے. تو ایسا ضرور ہوتا رہا ہے ماضی میں کہ بڑی بڑی وبائیں پھیلتی تھیں، لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، جو ان تمام تر زنجیروں کو توڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو فطرت انسانیہ بحیثیت مجموعی آزاد ہے، وہ کبھی بھی فطرت کی بنائی ہوئی زنجیروں میں قید نہیں رہتی. ہم انسان معاشرہ تخلیق کرتے ہیں، ہم انسان بہت بڑا بڑا انفراسٹرکچر تعمیر کرتے ہیں، ہم دریاؤں کا رخ موڑتے ہیں، ہم نئے تجربات کرتے ہیں، اور ہم نے وہ کچھ کر دکھایا ہے کہ تمام تر مخلوقات انسان کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں. بالکل، کہ یہ نئی چیز جو ہے وہ انسان نے بنائی ہے. بالکل. سر دیکھیں، تاریخ جو ہے میرے سامنے میرا مستقبل ہے. جی، میں نے کیا کرنا ہے، کل کو میں نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے، میرے بچوں نے کیا کرنا ہے، اس پر ہم فوکس کرتے ہیں. اور میرے خیال میں 90% لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا کل کیا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا جو گزر گیا. اصل یہی کہا جاتا ہے کہ جو گزر گیا چھوڑو یار. تو کیا تاریخ کے آج کے دور میں آپ افادیت پر واضح بات کریں کہ تاریخ کا علم حاصل ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاریخ ہمیں کہاں کہاں کیسے کیسے ساتھ دیتی ہے؟ تاریخ مستقبل کی پلاننگ کے لیے ضروری ہے. واہ واہ، زبردست. اگر آپ نے مستقبل کی پلاننگ کرنی ہے تو آپ نے پہلے تاریخ کو دیکھنا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو، پچھلے سال سیلاب آ رہا ہے، اور سیلاب کی شدت سے سینکڑوں دیہات اور فصلیں زیر آب آ گئی. جس طرح آ گئی، بالکل ہر سال ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر میں یہ بات نہیں سوچوں گا
کہ اگلے سال ممکن ہے اس سے زیادہ سیلاب آ جائے، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں بند تعمیر کروں، زبردست، اور کچھ ایسی پلاننگ کروں کہ پانی زیادہ آ جانے کو میں نے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ میں نے اپنے ہیڈ ورکس کو اور اپنے ڈیمز کو اور ہیڈ ورک کے اندر پڑے ہوئے گند خرابہ کو میں نے کس طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ پانی زیادہ سے زیادہ اسٹور ہو سکے۔ میں نے دریاؤں میں بند باندھ کر رکھنا ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں، سردیوں میں عام طور پر سردی کا بخار، کھانسی، نزلہ ہر دفعہ مطلب جیسے موسم تبدیل ہوتا ہے تمام لوگ اس چیز سے متاثر ہوتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ہر سال جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوگا تو مجھے یہ بیماریاں آئیں گی، تو میں نے اس مرتبہ بھی سردی کا موسم شروع ہونے سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر کیا کچھ کرنا ہے۔ تو مستقبل کی پلاننگ کے لیے مجھے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ پچھلے سال میں اس بیماری میں بیمار ہوا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا تو میں بیمار ہو گیا تھا، اب میں نے مستقبل میں اگلے سال کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر کیا کچھ کرنا ہے، یہ مجھے تاریخ بتاتی ہے۔ مستقبل کی پلاننگ کے لیے تاریخ ضروری ہے۔ حال میں تو ہم بیٹھے ہی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ ہمیں تاریخ سکھاتی ہے، مطلب کہ بالکل آپ کی بقول۔ اور روح اصل کا ہم ذکر کر رہے تھے، جی کہ روح اصل کیا ہوتا ہے، آپ نے مختصر بتایا۔ روح اصل کا میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں۔ انسانی ترقی کے کچھ مدارج ہوتے ہیں، کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، وہ آغاز پھر اس کے ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا اپنے کلائمیکس تک، انتہائی اہم سوال اپنے ایک عروج تک پہنچتا ہے۔ سائنسی ٹیکنالوجی میں کسی بھی قوم کا جو عروج ہے اسے ہم روح اصل کہتے ہیں۔ صحیح۔ ہم فی زمانہ جس زمانے میں رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس بہت ہی زیادہ یوں کہیں کہ سائنس کی ترقی ہو چکی ہے، ذہنی ڈی این اے تک، اور یوں کہیں کہ اس وقت ہم سائبر ایج میں رہ رہے ہیں، تو برطانیہ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے ہم سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ یہ ہمارا روح اصل ہے۔ کیا تاریخ پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ میرے سامنے بہت سارے اور سبجیکٹس ہیں، میرے سامنے بہت ساری وقت کی ضروریات کے مطابق علوم ہیں، تو جیسے سائنس ہے یا میتھ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، تو کیا میں اس طرف آگے جاؤں کہ فرض کریں میتھ ہے، ہم جیومیٹری کی بات کر لیں، ہم کچھ کر لیں، میں اس میں آگے جانا چاہتا ہوں، اس کے متعلق پیچھے جانا کیوں ضروری ہے؟ سائنس ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ کوئی بھی مضمون جو ہم سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں وہ تاریخ سے ہٹ کر نہیں ہے۔ آپ لسانیات لے لیں تو اردو کی بھی تاریخ ہے۔ اگر آپ بچوں کو اردو کی تاریخ نہیں بتاتے تو اردو زبان کے بارے میں آپ بچوں کو کچھ نہیں بتا رہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک بہت بلند عمارت کھڑی کرتی ہے، جس طرح سے آپ ایک بہت بلند عمارت تعمیر کریں اور اس کی بنیاد نہ رکھیں، تو جب تک آپ بچوں کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ نہیں بتائیں گے اس وقت تک آپ کوئی بھی مضمون نہیں پڑھا سکتے۔ جہاں تک آپ کے سوال میتھ کا تعلق ہے، تو میتھ میں بھی جب تک آپ بچوں کو فیثاگورس کے بارے میں نہیں بتائیں گے آپ بچوں کو فیثاگورس کے مسائل نہیں پڑھا سکتے۔ آپ جب تک یہ نہیں بتائیں گے کہ فیثاگورس یہ تمام تر تھیورمز، یہ تمام تر مسائل کہاں سے سیکھ کر آیا، اس وقت تک بچوں کو فیثاگورس کے مسائل بتانا بیکار ہے۔ جس طرح سے آئنسٹائن ہے، آئنسٹائن کی آپ تھیوری پڑھا رہے ہیں یا آئنسٹائن کے آپ نظریات پڑھا رہے ہیں، آئنسٹائن کے بارے میں بتانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ان کے نظریات کا بتانا ضروری ہے۔ تو دنیا کے تمام تر مضامین تاریخ کے مرہون منت ہیں۔ پھر ہم الصحابی کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہسٹری از دا مدر آف آل سائنسز، التاریخ ام العلوم، تو تاریخ واقعتاً تمام علوم کی ماں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر آپ سے جب تک آپ کی ہسٹری نہیں لیتا وہ تشخیص نہیں کر پائے گا۔ ایک تھانے میں بیٹھا ہوا تھانے دار جب تک اس کا ریکارڈ جب تک نہیں دیکھ لیتا وہ بھی اس کا فیصلہ نہیں کر پاتا، جج بھی اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے جب تک وہ پیچھے تمام تر ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہوں۔ تو تاریخ ہمارے پوری زندگی کے اندر کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی انداز میں بہرحال چلتی ہے، فعال ہے، جی۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن تاریخ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کو سمجھنا اور تاریخی واقعات کو ہضم کرنا ایک کام ہے۔ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے، کسی بھی تاریخی واقعے کے بیک گراؤنڈ کو آپ پڑھ لیں گے تو عام سی بات ہوگی، لیکن جب تک آپ اس میں سے نتیجہ اخذ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اس کے کازز اینڈ ایفیکٹس یا اسباب و علل کو نہیں دیکھتے، اس وقت تک آپ کو اس تاریخی واقعے کے پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل۔ تو کسی بھی پرسنالٹی کو یا کسی بھی علاقے یا جگہ کی تاریخ کو پڑھ رہے ہیں، کسی بھی شاہی خاندان کی تاریخ کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو
اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. صحیح. آپ کے نزدیک ہیرو ہمیشہ ہیرو ہوتا ہے، لیکن ہیرو ورشپ کی جو ہسٹری ہے وہ تیسری دنیا کے لیے ایک لعنت ہے. ہمارے یہاں کسی بھی شخصیت کو چند ایک مشہور یا بڑے کاموں کی وجہ سے ہیرو مان لیا جاتا ہے، اور پھر وہ نسل در نسل کئی صدیوں تک ہماری قوم کا وہ ہیرو رہتا ہے. اس ہیرو ورشپ کی ہسٹری کی وجہ سے ہمارا بچہ یا ہمارا تاریخ کا طالب علم آگے نہیں جا پا رہا. میرے نزدیک ہر ایک شخص کے اندر ایک ہیرو ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں اگر آپ کسی کو دیوتا کا درجہ دے دیں گے تو آپ اس کی مخالفت میں ہونے والی بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے. بالکل. تاریخ ہر طرف سے لکھی جاتی ہے، مخالفت میں بھی لکھی جاتی ہے، موافقت میں بھی لکھی جا رہی ہوتی ہے. تو جب موافقت میں لکھی جا رہی ہے تب تو ٹھیک ہوتی ہے ہمارے لیے، لیکن اگر مخالفت میں لکھی جا رہی ہے تب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط لکھی گئی ہے. صحیح. لیکن تاریخ میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں کسی بھی پرسنالٹی کو جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے منفی اور مثبت ہر طرح کے پہلو ہمارے پھر سامنے آتے ہیں. وہ تاریخ بھی ہوتے ہیں اور وہ سنہری بھی ہوتے ہیں. سامعین اکرام، تاریخ کی اہمیت ہم جان رہے ہیں جناب سیف خان خاکوانی صاحب سے. آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، ایک معروف ہسٹری کے اسکالر. جہاں تاریخ کی اہمیت ہمیں جانی، تاریخ کی افادیت جانی، تاریخ کیوں ضروری ہے، اس کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور تاریخ کی کس طرح ہمارے آج کے دور میں جو ہے افادیت ہے، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع بھی عصر حاضر میں تاریخ کی افادیت ہے. تو تاریخ لکھنے کی بات آپ فرما رہے ہیں کہ تاریخ مثبت بھی ہوتی ہے، منفی بھی، تو کس طرح تاریخ قلمبند کی جائے. تو سر تاریخ نویسی جو ہے، کیونکہ ایک کام ہے، تو تاریخ نویس جو ہوتا ہے اس کو کس حد تک ذمہ دار ہونا چاہیے؟ تاریخ نویس اصل میں اس کا کردار کیا ہے؟ تاریخ نویسی بنیادی طور پر ایک فن ہے، اور اس میں ایمانداری شرط اول ہے. شرط اول. سچ بیان کرے. سچ بیان کرے. ہمارا حقیقت. جی. تو محمد بن آپ کے ہمارے بہت بڑے ایک ہسٹورین ہیں قاسم فرشتہ. قاسم فرشتہ. ان کی تاریخ فرشتہ بہت مشہور ہے. تو وقت کے سلطان نے ان سے تاریخ لکھنے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میری لکھی ہوئی تاریخ آپ کو پسند نہیں آئے گی اور عمرا کو بھی پسند نہیں آئے گی. تو جو حاکم وقت تھے انہوں نے کہا نہیں، آپ لکھ کر لائیں، چند صفحات لکھ کر لائیں، ہم پڑھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ آپ کی تاریخ میں کیا ہے، کیا لکھا ہے. تو وہ جتنے بھی صفحات لے کر آئے تو انہوں نے دکھایا، لکھے کہ آپ کے والد صاحب گزشتہ سلطان کچھ اس طرح کے تھے. تو جب سلطان نے پڑھا، حاکم وقت نے پڑھا، تو اس نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. حالانکہ تمام باتیں اس کے والد کی مخالفت میں تھیں کہ ان کے والد صاحب ظالم بھی تھے اور سنگ دل بھی تھے، اور ان کی پالیسیز عوام پر یوں کہیں کہ بزور نافذ تھیں، اور بہت ساری باتیں انہوں نے لکھ ڈالی. تو حاکم وقت نے کہا کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے آپ نے ٹھیک لکھا ہے، آپ اس میں لکھیں. آج ہمارے پاس تاریخ فرشتہ مستند ذرائع میں سے ایک ہے. تو تاریخ نویس کا یہ فن ہوتا ہے اور اس کا یہ فرض بھی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ تمام تر واقعات بلا کموقات بیان کرے، اور روایت نگاری سے ہٹ کر تاریخ کی معروضیت کی طرف آئے، جس سے پڑھنے والا کچھ سیکھ سکے، کچھ حاصل کر سکے. ہمارے ہاں تاریخ جو ہے وہ موضوعیت کے حوالے سے لکھی جاتی ہے اور موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوتی، اور زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ روایتی انداز سے لکھی جاتی ہیں. تاریخ میں لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی روایتی ہوتا ہے. آج کل جو تاریخ نویسی ہے اس کے رجحانات بدلتے جا رہے ہیں، اور اس بدلتے ہوئے رجحانات کی وجہ سے ہماری تاریخ بھی بدل رہی ہے، اور یہ ایک بہت مثبت پہلو ہے. تاریخ نویس کا بنیادی طور پر کام سچ بیان کرنا ہے، اور اگر وہ سچ بیان نہیں کرتا تو وہ بے ایمان ہے. سر پاکستان میں بھی تو تاریخ ہے جو لکھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، تو آپ پاکستانی تاریخ سے کس حد تک ممکن؟ میں ان کے صرف تعلیمی ادارے جو ہیں جن سے میں وابستہ رہا ہوں اور مدرسوں پڑھاتا بھی ہوں، تو جتنا حد تک میں جانتا ہوں کہ آپ اس تاریخ سے مطمئن ہیں، کیونکہ اکثر ہم اختلافات بھی دیکھتے ہیں. تو پاکستان کی تاریخ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم پہلے بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ تاریخ جو ہے اس کا پڑھ لینا ایک الگ چیز ہے، اس کا سمجھنا اور پھر اس کو ہضم کرنا دو الگ. اچھا. تو ہمارے ہاں جو تاریخی یا مطالعہ پاکستان کی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ عام طور پر اور بالخصوص کنٹرولڈ ہوتی ہیں. ہمارا سلیبس کنٹرولڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم صرف اور صرف وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہمارے اپنے مفاد سے متعلق ہوتی ہیں. ہم حقائق نہیں بتاتے. ہمارے ہاں نصابی کتب جس طرح سے لکھی جاتی ہیں اور جس طرح سے بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں وہ حقائق چھپانے والی ہوتی ہیں.
میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہماری جو تاریخی کتب ہیں وہ اطمینان بخش حد تک نہیں ہیں، ان کا تبدیل ہونا ضروری ہے، نظر ثانی کی ضرورت جی، نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور ہماری نسل نو کو حقیقی تاریخ سے روشناس کرایا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم بچوں کو وہ تاریخ بتائیں گے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے تو بچوں کے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی کم رہ جاتی ہے، وہ بھی آگے کی طرف نہیں جا پاتے، اور جو وہ پہلی سٹیج میں یاد کر لیتے ہیں، جو بات ان کے ابتدائی عمر میں ان کے ذہنوں میں پختہ ہو جاتی ہے، صحیح، آگے وہ اس کے مخالفت میں بات سننا گوارا نہیں کرتے، وہ چاہے پی ایچ ڈی لیول پر پہنچ جائیں، ان کے نزدیک وہ ہیرو جو 9th کلاس میں ہیرو تھا وہ ہمیشہ ہیرو ہی رہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جو تاریخ لکھی جاتی ہے، خاص طور پر جو تعلیمی اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے، وہ تبدیل کی جانا ضروری ہے، اس کا حقائق سے قریب تر ہونا بہت ضروری ہے۔ سامعین، آپ نے گفتگو سنی جناب سہیب خان خاکوانی صاحب کی، عصر حاضر میں تاریخ کی افادیت پر انہوں نے جو سیر اصل گفتگو کی، ہمیں سے بہت مستفید ہوئے، اور انشاءاللہ علم کی حد تک ہوئے، عمل کی حد تک بھی انشاءاللہ عمل کے حوالے سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کو گلوبل ادبی فورم کو عزت بخشی، بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، اور گلوبل ادبی فورم کا بھی میں بہت مشکور ہوں، مجھے موقع دیا گیا کہ میں آپ لوگوں سے بات کر سکوں۔ آپ جیسے ہی سر لوگ ہمارے پروگرام کی زینت ہیں، ہمارے پروگرام کا رنگ ہیں، انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا وقتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے ساتھ ہی سامعین، آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پیر ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے خوبصورت مہمان کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے مہمان جناب سہیب خان خاکوانی اور اپنے میزبان عامر بھایا کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔